अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला का नाम लेकर अपना दर्स शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी। इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 26 जिसका तर्जुमा व तफसीर आपके सामने पेश करती हूँ। कुल्लिल्लाहु मालिकल मुल्की तूतिउल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिल खैर व हुवा इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मैती व तुखरिजुल मैतु मिनल हय्या व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैर हिसाब। तो नाज़रीन, कुरान पाक की ये आयत जिसका तर्जुमा व तफसीर आपके सामने पेश करूँगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 26 जिसका तर्जुमा व तफसीर आपके सामने पेश कर रही हूँ। कुल्लिल्लाहु मालिकल मुल्की तूतिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ। तो कह दे कि ए सल्तनत के मालिक, तू सल्तनत दे जिसे चाहे। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ और सल्तनत छीन ले जिससे तू चाहे। मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ, इज़्ज़त दे जिसे तू चाहे। व तुज़िल्लु मन तशाउ, और जलील करे जिसे तू चाहे। बियदिए कल खैर, तेरे हाथ में है सब खूबी। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक सब खूबी, बेशक तू हर चीज़ पर कादर है। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर कुछ ऐसे है, मुलाज़ा फरमाइए कि मालिकल मुल्क, सल्तनत का मालिक। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मालिकियत की सिफ़त को ख़ास तौर पर इसलिए बयान किया है कि इंसान को इसकी कुदरतों और ताकतों का एहसास हो। इंसान अपने आर्जी और फ़ानी दुनियावी इक़्तिदार के नशे में हकीकी मालिक को भूल ना जाए। 4 दिन की चलती फिरती छाँव इसे अहकमुल हाकिमीन के हुक्म से गाफिल ना कर दे। तो नाज़रीन, कुरान मजीद की इस आयत में एक ख़ास खसूसियत हासिल है, यानी एक ख़ास खसूसियत बयान की गई है। वो ये है कि इसमें अल्लाह ताला के कमाल और कुदरत और इंसान की इंतहाई आजिज़ी और बेबसी का बयान इस अंदाज में मौजूद है कि किसी को इनकार की मजाल नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारे सूफिया कराम ने ये आयत बतौर वजीफ़ा विर्द करने के लिए बतलाया करते हैं। तो नाज़रीन, अगर इस आयत को नजरान के ईसाइयों वफ़द के सिलसिला में बयान करना हो तो इसका ये रब्त यूँ बयान करेंगे कि ए मसीह आलमों, जिन बादशाहों की सल्तनत और उनकी दी हुई इज़्ज़त पर तुम फ़ख्र करते हो, तो खूब समझ लो कि तमाम जहान की कुल सल्तनत और इज़्ज़त का मालिक अल्लाह ताला है। सब कुछ उसी के कब्ज़ा में है और कुदरत में है, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे छीन ले। इस हकीकत का अमली मुज़ाहरा अल्लाह ताला के सारी दुनिया को दिखा दिया है। जब एक आदमी अदना और गरीब जमातों को रूम और फारस के ख़जानों का मालिक बना सकता है, मादी सल्तनत और इज़्ज़त तो क्या चीज़ है उसके सामने। अल्लाह ताला ने रूहानी सल्तनत और इज़्ज़त का आखिरी मकाम यानी नबूवत बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माइल में पहुंचा दी। इन अल्फाज को दुआ की शक्ल में मुसलमानों को तालीम करके ये बताया गया है कि जो लोग गरीब थे अपने ईमान की बदौलत सल्तनत के मालिक
ہوں گے، اور درجوں اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بدعمالیوں کی بدولت ذلت میں گریں گے۔ ہر قسم کی خوبی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر اور وہی مطلق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 27 جس کا ترجمہ و تفسیر پیش کر رہی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کے دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو تولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ مردے سے نکالتا ہے، یعنی تخرج الحی من المیت، زندہ مردے سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ یہ آیت بھی اپنے معنی اور مفہوم میں پچھلی آیت کے ساتھ مشترک ہے۔ یہی آیت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و اختیار کو بیان فرمایا کہ اسے ہر شے پر کلی اختیار حاصل ہے، وہ جسے چاہے عزت و عمارت دے اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی میں گرا دے۔ موجودہ آیات میں بھی اس نے اسی حقیقت کو دہرایا ہے کہ کائنات میں ہر طرح کی تبدیلی اور تصرف اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ موسموں میں اور رات دن میں تبدیلی کرتا رہتا ہے، وہ کبھی رات کو گھٹاتا ہے اور دن کو بڑھا دیتا ہے، اور کبھی دن کو گھٹا کر رات کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک کا کچھ حصہ دوسرے میں داخل کرتا رہتا ہے۔ مثلاً جاڑے میں 14 گھنٹے کی رات اور 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور کچھ عرصہ بعد یعنی گرمی میں رات کے 4 گھنٹے کاٹ کر دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اس موسم میں رات 10 گھنٹے کی رہ جاتی ہے اور دن 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ یہ سب الٹ پھیر اسی کی قدرت میں ہے۔ چاند، سورج اور ستارے اس کے ارادوں کے بغیر ذرا حرکت نہیں کر سکتے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ جو بزرگی انہیں حاصل تھی وہ ہمیشہ رہے گی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت اور سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ وہ چاہے تو جاہلوں میں کامل پیدا کر دے، جیسے اس نے عرب کی امیوں میں فخر موجودات اور اشرف الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رزق کے خزانے بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے بے حساب اور بے اندازہ عطا فرماتا ہے۔ انسان اس کے انعام و کرام کا شمار نہیں کر سکتا۔ دن چھوٹے بڑے کرنے کے علاوہ وہ مردہ سے زندہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے پر بھی اسے اختیار ہے۔ پہلے کی مثال انڈے سے جانور پیدا کرنا اور سیال نطفہ کے مادہ سے جاندار بچہ کا وجود پیدا کرنا، اور دوسرے کی مثال جانوروں سے انڈا، آدمی سے نطفہ، عالم سے جاہل اور ناقص سے کامل پیدا کرنا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے کفار سے دوستی قرآنی آیات کے حوالے سے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 28 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، توجہ سے سنیے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائے مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں، فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتًا، مگر اس حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، مِنْهُ تُقَاتًا، سوائے سے ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت دینا یا عزت چھین لینا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ ہر طرح کی حکومت اور سلطنت، جاہ و عزت اور تصرفات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جو صحیح معنی میں اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ شان نہیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو چھوڑ کر انہیں کافی نہ سمجھ کر خواہ مخواہ اللہ کے دشمنوں سے اور اس کے منکروں اور کافروں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور خدا اور رسول کی دشمنی کبھی اس کے دوست نہیں بن سکتے۔ جو شخص اس کے الٹ کرے گا، سمجھ لو کہ خدا کی محبت سے اسے سروکار نہیں۔ ایک مسلمان کی سب امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، انسان کے اندر حسن سلوک کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 دوستی، نمبر 2 ظاہری خوش خلقی، نمبر 3 احسان النفع اور رسائی۔ تو ناظرین، علماء نے فرمایا ہے کہ کفار سے اول شکل یعنی حقیقی دوستی تو کسی حالت میں جائز ہی نہیں۔ تیسری شکل یعنی احسان نفع رسانی صرف ان کافروں سے جائز ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوں، اور دوسری شکل یعنی ظاہری خوش خلقی صرف 3 حالتوں میں جائز ہے۔ ایک اپنے بچاؤ کے لیے، دوم خود اسے اسلام پر لانے کی کوشش کے سلسلہ میں، سوم میزبان ہونے کی صورت میں، یعنی جب کافر مہمان بن کر آئے۔ بس ان تینوں صورتوں کے سوا اپنے ذاتی نفع یا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کسی طرح بھی دوستی ان سے جائز نہیں، بلکہ جب یہ خطرہ ہو کہ وہ دین میں رکھنا ڈالے گا تو اس سے میل ملاپ بالکل قطع کر لو، اس سے بالکل جائز ہی نہ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، تاکہ وہ یاد رکھے کہ بالا آخر سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جو جزا سزا دے گا، اور اس کی گرفت سے بچ کر نکلنا کسی کے لیے ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 29 اور 30 یکے بعد دیگرے 2 آیات کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور کافروں کی اس میں پشیمانی، یعنی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، تو کہہ دے اگر تم اپنی جی کی بات چھپاؤ گے یا اسے ظاہر کرو گے، یعنی ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، یعنی کہہ دے اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ گے یا اسے ظاہر کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسے معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو کچھ کہ اس نے من خیری محضرن نیکی کی ہے اپنے سامنے، وما عاملت من سوئی، اور جو کچھ اس نے بدی کی ہے، بدی کی آرزو کرے گا۔ تودو لو ان بینہا، کاش مجھ میں و بینہو امدن، اور اس میں دور کا فرق ہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ ناظرین، ان 2 آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ان آیتوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات لوگوں سے چھپا لے، لیکن وہ اس طرح خدا سے کچھ نہیں چھپا سکتا اور اسے فریب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اور جو زمین و آسمان کی ہر شے پر حاوی ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے
خفیہ نہیں یا اس کے علم سے باہر نہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص کی نیکی بدی اس کے سامنے ہوگی اور ساری عمر کا اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس وقت گنہگار یہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں برے عمل ہم سے دور ہی رہتے، لیکن اس روز افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ تم برائی سے دور رہو اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے بچتے رہو۔ کافروں سے دوستی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ قبل از وقت ہمیں خوفناک دن سے ڈراتا رہا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے، تاکہ برائی چھوڑ کر بھلائی کی طرف رجوع کر سکے۔ ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر غور کریں، شر، برائی اور گناہ سے ہمیشہ بچتے رہیں، بھلائی کی طرف راغب رہیں، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور نیکی کی زندگی بسر کریں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 اور 32 یہ کے بعد دو آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کا عنوان کچھ ایسے ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں آپ سے ترجمہ بیان کرتی ہوں اور تفسیر، توجہ فرمائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، تو کہہ دے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ بتا دیں انہیں، کہہ دیں اگر تم کل کا مطلب ہوتا ہے کہنے، کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے، وَیَغْفِرُ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ، تو کہہ دے کہ حکم مانو اللہ، وَاطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، یعنی قُلْ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسولی، اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ، پھر اگر وہ اعراض کریں، نہیں فَإِن، پھر تولو فإن اللہ، اگر وہ اعراض کریں تو اللہ کو کافروں، لا یحب الکافرین، تو اللہ کو کافروں سے محبت نہیں ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا معیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور مکمل پیروی ہے۔ یعنی اگر دیکھنا ہو کہ کون اپنے مالک حقیقی سے محبت کرتا ہے تو اسے اطاعت محمدی کی کسوٹی پر دیکھنا چاہیے۔ جس قدر کوئی شخص حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلتا ہوگا، اس کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ سمجھتا ہوگا اور ان کی پیروی کرتا ہوگا، اس قدر اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ سے محبت کرنے کا پھل یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ حضور کی اتباع کی برکت سے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور خاص توجہ کا مستحق ہو جائے گا۔ گویا محبت خداوندی حضور کی پیروی کے بغیر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہود اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ یہاں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا منکر خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتایا گیا ہے، صوفیہ کرام نے اس سے ایک عجیب و غریب نقطہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبت کرنے والے عاشق بندوں سے یہ کہا کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو، اس کے نتیجہ میں خود میں تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا اور تمہارے خطاؤں سے درگزر کروں گا۔
اس کے ساتھ ہی تنبیہ کر دی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو منکروں میں تمہارا شمار ہوگا، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 34 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ انبیاء کا سلسلہ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا اعلیٰ، بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو پسند کیا۔ قالا ابراہیم، اور ابراہیم کے گھرانے کو، وآلا ابراہیم، اور ابراہیم کے گھرانے کو، وآلا عمران علی العالمین، اور عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں سے، علی العالمین سارے جہانوں سے، ذریۃً بعضھا من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، ان دو آیات کی تفسیر یعنی انبیاء کا سلسلہ، جس کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ عمران کا گھرانہ، تاریخ میں عمران کے نام سے دو شخصیتیں گزری ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد عمران بن بصیر تھے، اور دوسرا ان کے کئی سو سالوں بعد حضرت مریم کے والد ماجد حضرت مسیح علیہ السلام کے نانا عمران بن متان۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اکثر علماء اور محققین نے دوسرے عمران سے مراد لی ہے، کیونکہ اس آیات میں آگے جا کر دوسرے عمران ہی کے گھرانے کا بیان ہے، یعنی آدم اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع قدرت سے کام لے کر زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے بنائی۔ اس کی سب سے بڑی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو روحانی اور جسمانی خوبیوں کا مجموعہ بنے۔ کائنات کو اس ہستی کے قدر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام نبوت کے لیے چنے گئے۔ ان کے بعد یہ نبوت حضرت شیس اور حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، پھر وہاں سے منتقل ہوتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ بھی دنیا میں آباد رہے وہ سب ان کی اولاد سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کی طرف نبوت کا درجہ بخشنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو مخصوص کر لیا، اور ان کے بعد جس قدر نبی آئے وہ انہی کے دو بیٹوں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کی نسل سے ہوئے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہے ذریۃً بعضھا من بعض، یعنی ایک دوسرے کی نسل سے۔ نسب کا سلسلہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اس لیے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم کی نسل میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آل عمران اور ذریۃ بعضھا من بعض فرما کر یہ فرما دیا کہ یہ تمام پیغمبر ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ حضرت مریم کے باپ عمران اور حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، لہذا ثابت ہوا کہ کوئی پیغمبر حضرت ابراہیم کے خاندان سے باہر نہیں۔ تو ناظرین، سمیع علیم کا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب دعاؤں اور باتوں کو سنتا ہے، سب سے ظاہری اور پوشیدہ حالات کو جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں، وہ ہر ایک کے نفس اور خوبیوں سے باخبر ہے، اس لیے اس کا انتخاب کسی طرح ادھورا اور غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 25، 33 اور 36 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے، جس کا عنوان ہے حضرت مریم کی پیدائش۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ ناظرین، جب عمران کی عورت نے کہا، یعنی عمران کی بیوی نے کہا، اے رب، میں نے جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی جب اس کو بچے کا اس حالت
اس قالت امراتی عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی، حضرت عمران کی بیوی نے کہا اے رب میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، لکا ما فی بطنی یعنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرتی ہوں، محررن فتقبل منی، سب سے آزاد رکھ کے سو تو مجھ سے قبول فرما، منی انک انت السمیع العلیم، مجھ سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها، پھر جب اسے جنا یعنی جب اسے جنا تو وہ بولی اے رب میں نے بیٹی پیدا کی ہے، اور انسا انی وضعتها انسا، تو اس نے فرمایا کہ اے میرے رب میں نے بیٹی پیدا کی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا ہے، ولیسا بیٹا نہ ہو جیسی ذکرو کل انسا، جیسی وہ بیٹی تھی، اور وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو، أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود سے۔ تو ناظرین ان دو آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ امرا یعنی عمران کی بیوی اس کا نام حنا بنت محفوظ، حنا بنت معقوز تھا، اس نے اپنے زمانہ کے رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ سے یہ منت مان رکھی تھی کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اسے اللہ کے نام پر آزاد کرتی ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بچہ تمام دنیاوی کاموں سے آزاد ہو کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت اور کلیسا کی خدمت میں لگا رہے گا۔ ساتھ ہی اس کے لیے اس نے دعا کی کہ اے اللہ تو اپنی مہربانی سے میرے یہ نظر قبول فرما لے، تو میری عرض کو سنتا ہے اور میری نیت کو جانتا ہے۔ گویا اس خاتون نے اشارہ یہ دعا کی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اس کی امید بر نہ آئی اور خلاف توقع اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس لیے اس نے نہایت حسرت سے کہا اے اللہ میں نے لڑکی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیٹی بڑی برکت والی ہے، تجھے کیا پتہ اس کے بطن سے بڑی عزت والا اور مبارک بیٹا پیدا ہوگا۔ عمران کی بیوی نے عرض کیا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ قصہ پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس زمانہ میں یہودیوں کے اندر ہر طرح کی خوبیاں پیدا ہو چکی تھی، لیکن یہودیہ کے اندر ہر طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی خال ان میں سے ایک ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ تعالیٰ سے لگن لگائے رکھتے تھے اور اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ناظرین اب میرا درس اختتام کو پہنچا، اور آئندہ انشاءاللہ ہدایت سے مبنی آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گی۔ قبول فرمائے، اجازت دیں، مہربانی ہوگی۔